हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत करीमा बहुत ही सख्त है जिन्नात के मुताल्लिक, और जिन्नात के लिए वो बहुत बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती है। अगर किसी आदमी पे सख्त जिन्नात हों और हावी हो जाएं, या किसी को महसूस हो कि मेरे जिस्म के अंदर जिन्नात दाखिल हुए हैं और वो मुझे बॉडी में, खून में तकलीफ़ पैदा कर रहे हैं, तो वो आयत करीमा जो है जिन्नात को जिस्म के अंदर से ख़त्म करने का, जिला कर बाहर निकालने का एक बहुत बड़ी ज़रिया है। जिन्नात चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये मजरी दम होते हैं, यानी ये ब्लड में चलते हैं। जिन्नात का हमेशा जब आपके जिस्म में दाखिल होंगे, दाखिल कैसे होंगे? दाखिल होने के लिए इनको कोई मुश्किल नहीं होती, चूँकि ये हवा होते हैं ज़्यादातर। इनकी कई अक़साम हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन सलासत असनाफ़िन, तीन जो किस्में हैं वो बड़ी मशहूर हैं। एक तो शक्लें चेंज करते हैं, हयातुन औ कलाबुन, ये सांप बनेंगे, कुत्ते की शक्ल में आएंगे। काला कुत्ता अक्सर जिन्नात में से होता है। या फिर फरमाया एक इसकी किस्म वो है यतीरु फिल हवा, जो हवा में उड़ती रहती है, और ये अक्सर उड़ते उड़ते इंसान के नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए, मुंह के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसीलिए जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है, उस टाइम पे बच्चों को, ख़वातीन को बहुत एहतियात करनी चाहिए। उस टाइम ये हवा में इतने उड़ रहे होते हैं कि अगर इंसान को जिन्नात देखना, नज़र आना शुरू हो जाए, तो इंसान को नज़र आएगा कि ये फ़ज़ा में उस वक़्त जिन्नात ही जिन्नात होते हैं। ये सारी आसमान छुपा होता है किस्म का, उनकी जिसामत की वजह से, उनकी तादाद और कसरत की वजह से। क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में इनको हमसे पोशीदा कर दिया, हम उन्हें देख नहीं पाते, तो इसलिए जो है अब वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन गुरूब आफ्ताब के टाइम उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर तरफ बिखरे होते हैं, और वो सूरज की इबादत करते हैं। ज़्यादातर सूरज परस्त हैं, आतिश परस्त हैं, और मुसलमान तादाद उनकी कम है। जैसे आज भी दुनिया में इंसानों में मुसलमानों की तादाद कम है। फिर इंसानों में जो है आप देखिए कि आप जाकर देखें कि मस्जिद जाने वाले कितने हैं और कब्रों के गिर्द तवाफ़ करने वाले कितने हैं। अब दरख्तों को जाके सजदे करने वाले कितने हैं। आपको मस्जिद वाले थोड़े नज़र आएंगे, और ऐसी जगहों पर, रसूमात वाली जगह पे जाने वाले क्या नज़र आएंगे? थोड़े या ज़्यादा नज़र आएंगे ना। मेला लगा दें, तादाद बढ़ जाएगी, और मस्जिद में थोड़े से लोग आएंगे नमाज के लिए। तो इस तरह जो है इनके यहाँ भी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब 5 अरब दुनिया में इंसान हैं, 2 अरब खाली, 7 अरब इंसान हैं, 2 अरब खाली मुसलमान हैं, बाकी 5 अरब तो गैरुल्लाह को मांगने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं। तो तादाद ज़्यादा हुई, तो जिन्नात इंसान से 10 गुना ज़्यादा हैं। बाज़ जगह आया, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 40 गुना ज़्यादा हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि उसी तरह उनकी तादाद ज़्यादा होने के साथ साथ उनमें कुफ़ार और आतिश परस्त मुशरिक उतनी ही तादाद में ज़्यादा हैं। तो ये हर जगह यूँ बिखरे होते हैं। अब साइंस कह रही है, आज मेडिकल साइंस कहती है, एक बंदा मेडिकल को मानता है, वो कहता है जी मैं ये बातें दकियानूसी पुराने ख्यालात नहीं मानता, जिन्नात हैं, द्यो हैं, ये चीज़ें मैं नहीं मानता। ना मानो, लेकिन साइंस तो मानते हो ना। साइंस को आप सामने रख लो। साइंस ने कहा कि बैक्टीरिया होता है, जरासीम होते हैं, ये तो हर बंदा मानता है, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े। कहते नहीं जरासीम लग जाएंगे, हाथ धो। बैक्टीरिया जो है, तुमने देखा है कभी? पूछा जाए किसी से, नहीं देखा तो कभी नहीं, लेकिन यकीन कहाँ से हुआ कि हाथ धोएंगे वरना जरासीम लग जाते हैं। और पीछे जो बीमारी आई थी 2 साल
تو ہر بندہ کیسے ہاتھ ملاتا بھی نہیں تھا. کیوں نہیں ملاتے؟ جراثیم لگ جائیں گے. کون سے جراثیم؟ جو بیماری کو منتقل کرتے ہیں. تو آپ کو کس نے کہا؟ سائنس نے. یقین کس پہ کیا؟ سائنس پہ. لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یقین کمزور ہے نا. سائنس پہ یقین مضبوط ہے تو ہاتھ دھوتے ہیں. نہیں، بیکٹیریا، جراثیم. یہی بیکٹیریا جراثیم اصل میں جن ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جراثیم کہہ رہی ہیں کہ یطیر فی الہوا، یہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. جراثیم بھی اڑتے ہیں سائنس نے کہا، اور اڑ کے ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں. تو بات ایک ہی ہے، نام تھوڑا سا چینج کر لیا. آپ سائنس کی ٹیکنالوجی کو مان گئے لیکن آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوط نہیں مانا. کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ دھونا نبی کی سنت سمجھ کے نہیں دھو رہا، بلکہ سائنس کو سامنے رکھ کے جراثیم نہ لگ جائے ہاتھ دھو رہا ہے. یہ بات نہیں. ہم اپنے نبی کی سنت سمجھ کے دھونا چاہیے. اپنے نبی کی سنت سمجھ کے ہمیں دفاعی اپنا حصار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ہمارا حصار ہو جاتا ہے. کھانا اندر جاتا ہے، جراثیم ساتھ نہیں جاتے. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے. ایک صحابی کو بھول گیا، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ایک دم ان کو یاد آیا کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو ایک دم نبی علیہ السلام مسکرا پڑے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ مجھ سے تو خطا ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری وجہ سے نہیں مسکرایا، میں اس شیطان کی وجہ سے مسکرایا جو تیرے ساتھ کھائی جا رہا تھا. جب تو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ایک دم قے ہو گئی، اس نے باہر نکال دیا اور بھاگ گیا. تو اتنا بڑا طاقت والا حصار ہے. اب میں جو آپ کو حصار بتا رہا ہوں کہ یہ جنات یوں پھر رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں. اب یہ آپ کی باڈی سے جب بچے عورتیں غروب آفتاب کے ٹائم اوپن ایئر ہوتے ہیں تو اکثر یہ ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے 10-15 منٹ پہلے وہ گھر میں آ جائیں اور پھر گھنٹہ نماز کے بعد باہر نکلیں، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ ٹائم غروب آفتاب کا ان کی عبادت کا ہوتا ہے کہ یوں اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں. اب ایک دم یہ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، کانوں کے ذریعے بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں بھی. لیکن یہ جو کہ صنف نازک ہے، عورت بچے بھی نازک جسم کے مالک ہیں، ان پہ ان کا حملہ جلدی چل جاتا ہے. مرد تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اپنے قوت مدافعت بھی مضبوط ہوتی ہے. جنات کا حملہ اس بندے پہ ہوتا ہے جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جنات ہم سے طاقتور نہیں ہیں، ہم سے مضبوط نہیں ہے، وہ ہم سے بہت ڈاؤن ہے، بہت کمزور ہے. لیکن چونکہ جب ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے پھر وہ ہم پہ دیکھیں سائنس نے کیا کہا کہ جس بندے کی قوت مدافعت کمزور ہوگی وہ جلدی مریض ہو جائے گا، اس پہ جراثیم کا اٹیک ہو جائے گا. یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے نا، یہ ہمارے نبی بھی کہہ رہے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ زہر پی لیا، قوت مدافعت اتنی مضبوط تھی کہ زہر پی کر آپ زہر پی رہے ہیں اور رومی جو زہر ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کہ اتنا طاقتور زہر ہے اور آپ کو پیتا ہوا دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کی قوت مدافعت کمزور تھی. انہوں نے کہا زہر کوئی پی سکتا ہے بندہ دنیا میں اور زندہ رہے، اور اپنی مرضی سے اس طرح دھڑلے سے پیے اسے ہوئے بھی کچھ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ ان کی قوت مدافعت اتنی مضبوط تھی کہ ان کے سامنے بڑے بڑے طاقتور سورما جو بادشاہ پہلوان تھے وہ نہیں ٹھہرتے تھے. ان کو ہوتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایران کا سلطنت کا والی ہے، بادشاہ ہے، یہ روم کا بادشاہ ہے. ان کو تھا ہی نہیں ہے. ہم کیا تھوڑے تھوڑے مالدار بندے سے، تھوڑا سا کوئی بڑا بندہ ہو جس کی اچھی گاڑی ہو، جس کا اچھا گھر ہو، پیسے والا ہو، ہم اس سے ایک دم مرعوب ہو جاتے ہیں. ہماری قوت مدافعت کمزور ہے. اس لیے تو ہم دنیا میں ترقی نہیں کر رہے کہ ہم دنیا کے مالدار ملکوں کے سامنے ذلیل ہو کر بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے مرعوب ہو جاتے ہیں. ہمارا اجتماعی طور پہ قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہے، ہم غلام بن چکے ہیں. تو یہ غلامی کا ذہن نکالیں. جن آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، جادو آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، آپ پہ ساری دنیا کے جادوگر حملہ. اب جو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہ جو مجھ پہ جادو کرو، وہ صحیح کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس کی قوت مدافعت مضبوط ہو چکی ہے، اسے یقین ہو چکا ہے مجھ پہ جادو اثر نہیں کرے گا، تو نہیں کرے گا اس پہ اثر. اور جو کہے گا نا مجھ پہ اثر کرے گا، جی اس نے مجھے آنکھوں سے ایسے دیکھا، اس نے میری طرف مڑ کے یوں دیکھا، اس نے میری طرف کھانے کی یہ چیز بھیجی. یہ عورتیں مرد اکثر آ کے مجھے کہتی ہیں کہ آپ اکثر ایسے ہی ہے نا آپ لوگوں کا کہ جی فلاں نے ہمارے گھر چکر لگایا، ہمیں شک ہے اس نے جادو. آپ کی قوت مدافعت ہی کمزور ہو چکی ہے.
یہ جنات نے آپ کو اتنا کمزور اور کر دینا ہے کہ آپ بالکل ہوا چلے گی تو پتا ہلے گا تو آپ کہیں گے یہ جو آنکھ پھڑکنا، یہ بلی رستہ کاٹنا، یہ کوا بولنا، یہی ہے قوت مدافعت کمزور۔ آپ کو اتنی قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے کہ ہمارے نبی نے تہمات سے منع کیا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں یہ، لیکن جس کی کمزور ہوں گی نا وہ پتا ہلے گا، کہے گا کچھ ہونے والا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کا اندر کمزور ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ قوت مدافعت یہ ہے کہ 60 آدمی 60,000 میں گھس گئے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 60 آدمیوں نے 60,000 کو بھگا دیا۔ قوت مدافعت مضبوط تھی، اور یہاں پہ ایک گولی کی آواز آتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہے تو ایک دم گر خود یہاں جاتا ہے، گولی باہر چلی ہے وہ ادھر گر جائے گا، یہ بزدلی ہے۔ اب آپ دلیر ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کا اندر کا سسٹم قوت مدافعت اتنی مضبوط ہو جائے، جن آپ کے سامنے بھی آ جائے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جن آپ کی جسم میں آ جائے کچھ نہیں کر سکے گا، جن جو ہے شکل چینج کر کے آئے، جادو کی شکل میں آئے، اس کے لیے قرآن پاک کی سب سے ایک سخت آیت ہے۔ 3 آیتوں کو قرآن پاک کی سخت ترین آیتیں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک آیت کا میں ابھی بتاؤں گا، اتنی سخت کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، اور جو اگر انسان اس کے صحیح معنی کو سمجھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بلکہ بے ہوش ہو کے گر جائے۔ اس کے وہ آپ سب آیت جانتے ہیں، آپ کو سب کو آتی ہے، ابھی میں ایک بار پڑھوں گا، آپ کو ساروں کو پوری یاد ہے پہلے سے، کیونکہ یہ بچہ آیت پڑھتا ہے، ہر عورت کو آیت یہ یاد ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سارے پڑھیے، آتی ہے نا آپ کو سب کو۔ اب یہ آیت ہے کتنی مختصر سی، کتنی مختصر ہے، لیکن چونکہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ اب یہ جو موت ہے نا، موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ قبر کے عذاب کو سارے محسوس کرتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں جب جانور کا پیشاب بند ہو جاتا تھا تو اطباء بھی کہتے تھے اور سیانے بھی کہتے تھے کہ اس کو قبرستان میں جا کے باندھ آؤ 1 دن کے لیے، اور شام صبح باندھتے تھے، شام کو اس کا پیشاب جاری ہو جاتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا۔ آپ دیہاتوں میں جو رہنے والے ہیں، جانور پالنے والے ہیں، کیوں کہتے تھے؟ وہاں جنات ہیں، ان جنات کی وجہ سے جو ہے ان کا پیشاب جاری ہو جاتا ہے، یہ جنات دیکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں قبر کے عذاب کو وہ دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے، تو ان کا خوف کی وجہ سے پیشاب جاری ہو جاتا تھا۔ یہ آیت قبر کو اور آخرت کو اور موت کو، انسان کی زندگی کی حیثیت کو ختم کر رہی ہے، جن کی زندگی کی حیثیت کو بھی، جن کو بھی بتا رہی ہے، انسان کو بھی بتا رہی ہے۔ اب جن جو ہیں، جو موت کو تو وہ بھی جانتے ہیں، مرنے کو کون کس کا دل کرتا ہے۔ اب جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے بار بار تو جنات، آپ انسان ظالم جابر بدماش ہونا، اس کے سامنے بھی آپ اگر نماز کی بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، آپ تہجد کی بات کریں، عمرے کی بات کریں، آپ کعبے کی بات کریں تو وہ اتنی توجہ نہیں کرے گا، لیکن آپ بڑے سے بڑے بدماش کے سامنے موت کا ذکر کریں وہ بھی ایک دم جھک جائے گا، کیونکہ موت سے تو فرار ہے ہی نہیں کسی کی، اور سب کو پتہ ہے مرنا ہے۔ بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ زمینیں ہتھیانا، یہ لوگوں پہ ظلم کرنا، یہ جھوٹ بولنا، یہ فراڈ کرنا، یہ ختم ہو جائے گا، موت آئے گی۔ اسی طرح جن بھی ایسی مخلوق ہے، وہ ان کے اندر شر زیادہ ہے، فتنہ زیادہ ہے، لیکن جب آپ موت کا لفظ بولیں گے تو کافر بھی جن مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں کہ موت ہے، وہ ایک دم نرم پڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ جب بار بار اس آیت کو پڑھیں گے نا تو ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے برف پگھلتی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اثر کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ اس کو 100 بار پڑھیں اور ایسی آواز سے کہ آپ کے کان سنیں، یا مریض ہے تو اس کے کان سنیں، یہ تو مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، آپ پڑھیں۔ اور مریض کو کوئی بیماری بھی ہے نا، اکثر کینسر، جگر کی بیماریاں، ہیپیٹائٹس، دیگر بیماریاں، خون کی بیماریاں، امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ اکثر جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ پڑھیں، روز پڑھ کے 100 بار مریض کو پلائیں، جتنے دن چاہے پلائیں، انشاءاللہ صحت مند کے جسم سے بھی نکل جائیں گے۔ سرکش باغی ہو اس کو پلائیں، وہ باغی ختم ہو جائے گا، تابعدار ہو جائے گا۔ نافرمان ہے اس کو پلائیں،
اگر کسی پر جن کا اٹیک ہے، جنات کا حملہ ہے، یا کوئی شیطان بنا ہوا ہے بندہ، مرد یا عورت، اس کو پلائیں، انشاءاللہ یہ 100 بار پلائیں گے اس کے جسم سے نکلتے جائیں گے، اور جو بندہ اس کو خود بھی چلتے پھرتے پڑھتا رہے گا وہ جنات کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ یہ اپنا وظیفہ بنا لیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب ہر نفس نے کلو تمام یا کل کہہ کے بتا دیا کہ اس میں ایک بھی باہر نہیں ہے۔ کل سے مراد انس بھی ہے، جن بھی ہے، جانور بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، خزندے بھی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی ہیں، یہاں تک کہ سب سے برگزیدہ کائنات کی ہستیاں، انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، کل صحابہ و اہل بیت بھی شامل ہیں۔ فرمایا ہر نے، کل سب نے، نفس جو ہے ذی روح ہے، جو نفس ہے، اس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ ذائقہ جیسے لذت یہاں منہ میں آتی ہے، سیب مالٹا کھا رہے ہیں تو ذائقہ موت کا ایسا ہے جو منہ میں آتا ہے۔ تو اب یہ جب لفظ پڑھا جاتا ہے تو جن و انس کو اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اگر ظالم بندہ ہے کوئی، اس کے لیے پڑھ کے 100 بار دعا کریں، اس کے سامنے پڑھیں چند بار، ویسے غیبانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کو ظلم سے اللہ نجات دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔